This is Professor Abid Munir, Head of English Department. Dear students, आज की इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर, क्योंकि आप ये देखें कि पेपर अटेम्प्ट करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है और बहुत से स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान वो मिस्टेक्स करते हैं जो एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाता है, जिससे आपके मार्क्स पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, वो कौन सी कॉमन एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं दैट स्टूडेंट्स मेक इन एग्ज़ाम्स, उनको भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, इफ़ यू विल फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन यू कैन ईज़िली गेट मैक्सिमम 90+ मार्क्स। तो 90+ मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं, उसके पीछे जो है वो कौन सी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ जिस पे हम बात करने लगे हैं वो जो है आपके शॉर्ट आंसर्स हैं। लेकिन ये तो आपको पता चल चुका है पिछली वीडियो में कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 30 मार्क्स के हैं। और जो है मैं आपको बताता चलूँ, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनसे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का अंदाज़ा एग्ज़ामिनर को हो जाता है, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको टेक्स्ट बुक पे फुली ग्रिप होती है और उसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह तैयार होते हैं। जो एवरेज या मीडियोकर स्टूडेंट होता है उसके क्वेश्चंस इतने अच्छी तरह तैयार नहीं होते और वो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स पर बड़ा असर पड़ता है। और इवन के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ख़ास तौर पे लेटर या स्टोरी या ट्रांसलेशन, उस पे भी जो है एक बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट आंसर्स हैं उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, 2-3 टिप्स जो मैं आपसे डिस्कस करने लगूँगा, आप उसको ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहली चीज़ ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कम अज़ कम 3 to 5 फुल स्टॉप होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड की रिक्वायरमेंट है 3 to 5 सेंटेंसेस। तो 3 to 5 सेंटेंसेस का क्या मतलब है कि देयर शुड बी एट लीस्ट 3 और 3 to 5 फुल स्टॉप्स इन योर आंसर्स। एक लाइन का कोई आंसर नहीं होता, तो आप कोशिश करें कि एक बड़ा ही कम्पैक्ट फुल पैराग्राफ आपका आंसर लगे, पता चले कि आपको वर्ड्स के साथ खेलना आता है, ढालना आता है, सेंटेंस बनाने आते हैं। तो ये आपने एक इमेज देना है अपने बारे में, और इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो एक कम्पैक्ट पैराग्राफ सा महसूस हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो आप उसमें टेंस का जो है एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो आपका आंसर जो है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, क्वेश्चन आपका डिड में है, तो फिर आप आंसर में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करें, वाज वर इस्तेमाल करें, हैड इस्तेमाल करें, फर्स्ट फॉर्म यूज़ ना करें, एक बैलेंस टेंस इस्तेमाल करें। अगर आपका क्वेश्चन डू या डज़ में है तो आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, इज़ एम आर इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज़ हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डज़ द बर्ड डू आफ्टर इट कम्स डाउन द वॉक। तो ये आपको पता चल चुका है कि ये आपका जो क्वेश्चन है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ डज़। तो अब आपका आंसर जो है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अब आप नोट करें आफ्टर द बर्ड कम्स। अब अगर हम यहाँ पे केम लगा देते तो आपका एक आंसर, एक नंबर ज़ाय हो जाता है। कम्स डाउन द वॉक, इट क्विकली ईट्स, इट ड्रिंक्स। अब आप देख लें कि आप जितने भी इट हॉप्स, तमाम जो वर्ब्स इस आंसर में इस्तेमाल किए गए हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। और आपके पेपर पैटर्न को भी मद्देनज़र रखा गया है कि इसके अंदर कम अज़ कम 3 फुल स्टॉप आपको नज़र आ रहे हैं। एक ये फुल स्टॉप है, एक ये फुल स्टॉप है, एक ये फुल स्टॉप है। इस तरह ये एक पैराग्राफ, कम्पैक्ट पैराग्राफ बनता है। अगर हम किसी स्टूडेंट को देखते हैं, ये देखें कि एक स्टूडेंट है, व्हाट इज़ द पर्पस
یہاں پہ از تھا کوشچن میں، اسٹوڈنٹ نے کیا کیا، یہاں پہ واز استعمال کیا، جس کی وجہ سے اس کا 1 نمبر جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ تو شارٹ کوشچنس کے بارے میں ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ٹینس، نمبر 2 کوشچنس کی جو لینگتھ ہے اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، اس میں ایک تیسری امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جو ڈائریکٹ سپیچ استعمال کرتے ہیں، پہلے تو ڈائریکٹ سپیچ استعمال نہیں کرنی چاہیے، آئی و یو کا استعمال آنسرس میں نہیں کرنا چاہیے۔ دا آنسر شوڈ بی کنورٹیڈ چینج انٹو انڈائریکٹ سپیچ۔ لیکن اگر وہ ظاہری بات ہے بعض اوقات پوئم میں سے کوشچنز آ جاتے ہیں، سیملی بتائیں، میٹافور بتائیں، تو پھر ہمیں ایگزامپل دینی پڑتی ہے ٹیکسٹ بک میں سے ایز اٹ از۔ تو پھر اس میں یہ خیال کرنا ہوتا ہے، نمبر 1 تو انورٹڈ کاماز یوز کرنے ہوتے ہیں دونوں سائڈ پر، کلوزنگ سائڈ پہ بھی اور سٹارٹنگ سائڈ پہ بھی۔ دوسرا ایز اٹ از اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ اپنی طرف سے کوئی ایک ورڈ اس میں چینج کر دیں، ایون کہ پنکچویشن بھی آپ چینج نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ نے 3-4 باتیں ہیں جو شارٹ کوشچن سے متعلق آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ خاص طور پہ جو فرسٹ ایئر کے کوشچنز ہیں وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہیں، کنسیپچول ہیں، تو میں سجیسٹ کروں گا آپ اپنی بک پر فلی گرپ کریں، اچھے ٹیچر سے آپ رہنمائی لیں اور اپنے کوشچنز کو ویل پریپیئر کریں، کیونکہ کی بکس میں بھی بعض اوقات مسٹیکس آ رہی ہیں، کیونکہ نیا سلیبس تھا، اس پر جو ہے ابھی تک بہت زیادہ اس میں مسائل ہیں۔ اپنے خود نوٹس ڈیولپ کریں، اپنی ایک عادت بنائیں، اپنی ٹیکسٹ بک کو سامنے رکھیں، کوشچن ڈیولپ کریں، اپنے آنسرز بنا لیں، ایک دفعہ آپ خود بنا لیں گے تو آپ کو میمورائز ہو جائیں گے، آپ کی مسٹیکس نہیں آئیں گی ایگزامس کے اندر اور ایک بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں نیکسٹ جو ہے کوشچنز کے آنسر کرتے ہوئے بعض اوقات بچے آرٹیکلز کی مسٹیکس کرتے ہیں، کامن مسٹیکس ہوتی ہیں کریکٹرز کے نام سے پہلے، اب جیسے شاہ پیش ہے، دا شاہ پیش آپ لکھیں گے غلط ہو جائے گا، دا بیری دا ڈائری لکھیں گے غلط ہو جائے گا۔ تو پراپر ناؤن ہے، نام سے پہلے آرٹیکل استعمال نہیں کرنا۔ اگر کوئی کامن ناؤن استعمال ہو رہا ہے تو آٹومیٹیکلی اس سے پہلے آرٹیکل آئے گا، تو اپنے ٹیچر سے گائیڈ لائن دیں۔ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے سو اس سے پہلے آرٹیکل نہیں آئے گا، جیسے آنیسٹی ہے، دا آنیسٹی نہ لکھیں، دا سینس نہ لکھیں، دا اسلام نہ لکھیں۔ اس طرح کی مسٹیک سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ رانگ سپیلنگز، کریکٹرز کے نام صحیح طرح یاد کرنے ہیں، خاص طور پہ جو آپ کا پلے ہے، پلے میں کریکٹرز کے نام یوز ہوئے ہیں، تو اس طرح کے جو آپ کے جو کریکٹرز کے نام ہیں ان کا استعمال کریں۔ اچھا، بعض اوقات بچے یہ الاٹ اکٹھا لکھ دیتے ہیں جو کہ انکریکٹ ہے، الاٹ الگ الگ لکھنا ہے آپ نے، اس کو اکٹھا نہیں لکھتے۔ بعض اوقات آل رائٹ اس طرح لکھ دیتے ہیں، آل رائٹ کو الگ الگ لکھنا ہے۔ اس طرح کی چیزوں پہ بھی غور کریں تاکہ کہیں پہ بھی مسٹیک نہ آئے۔ اور جو ہے ڈونٹ یوز فرسٹ اینڈ سیکنڈ پرسن پروناؤنز آئی و یو، جیسے میں نے آپ کو بتایا شارٹ آنسرس کے اندر، جیسے نارما سیڈ دیٹ آئی ایم ناٹ سیلفش، تو ہونا چاہیے نارما سیڈ دیٹ شی واز ناٹ سیلفش۔ ڈس ایگریمنٹ ان پروناؤنز، اور اگر دا ہولو مین ہے تو مین آر ہوتا ہے تو یہ دے لگانا چاہیے۔ کنٹریکشنز، اچھا ہے، اس کا بڑا احتیاط کرنا ہے، بٹوین اور اینڈ اس طرح کے لفظ یوز کرتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے کانٹ اس طرح لکھ دیتے ہیں، کین ناٹ پورا ورڈ لکھیں، ایم لکھ دیتے ہیں لائک دیٹ آئی ایم، تو بیکاز سے جواب شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی مسٹیکس آپ نے نہیں کرنی۔ جو پروناؤن آئی ہوتا ہے اکیلا ہمیشہ اس کو کیپیٹل لکھنا چاہیے، یہ بھی آئی جو ہے اسمال نہیں لکھنا چاہیے۔ تو پنکچویشن کا خاص خیال رکھیں۔ اٹس اور اٹ از کا استعمال اس میں احتیاط کریں، دین اور دین کے استعمال میں احتیاط کریں، اور کوشش کریں ٹیکسٹ بک میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے اسی ورڈ کو استعمال کریں، اس کی جگہ آلٹرنیٹ ورڈ سے اوائڈ کریں، بالکل ایگزیکٹ وہی ورڈ یوز کریں گے، دیٹ ول کریٹ اے ویری گڈ امپیکٹ۔ اس کے بعد جو ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، جو ہے جیسے دے آر ہوتا ہے، علی اینڈ ساجد گو ہوتا ہے، ایس سی ایس کی مسٹیکس بہت کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، اس کی احتیاط ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ
رسیو کے سپیلنگ اکثر لیٹر میں غلط کرتے ہیں، تو اس کا ایک میں نے یہاں پہ فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر سی آئے تو سی کے ساتھ ای آئی استعمال کرنا ہے، باقی تمام ورڈز کے ساتھ آپ نے آئی استعمال کرنا ہے، جیسے ایل کے ساتھ آئی ای ہے بلیف، اور سی کے ساتھ سی ای آئی ہے رسیو۔ تو سپیلنگ رولز کا، سپیلنگز کا بڑا خیال رکھیں اپنے اس کے اندر۔ اچھا، تھوڑا سا لیٹر فارمیٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کا لیٹر فارمیٹ ہے ایگزامینیشن آل سٹی اے بی سی میں جو ہے 21/2025 فل سٹاپ کوما، یہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا آپ کا 2 نمبر ہیں، ایک نمبر آپ کا یہ ایگزامینیشن آل سٹی اے بی سی کا ہے، ایک نمبر آپ کی ڈیٹ لکھنے کا ہے، اور ایک نمبر مائی ڈیئر فادر، یہ ڈیئر فادر ہے۔ اگر 3 ورڈز ہوں گے تو فرسٹ اور لاسٹ ورڈ کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل آئے گا، اگر 2 لفظ ہوں گے ڈیئر فادر تو ڈیئر کا ڈی اور فادر کا ایف بڑا آئے گا، بعد میں کوما آئے گا۔ اچھا، گریٹنگ ہے تو یہاں پر السلام علیکم لکھ کے اس کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یورز افیکشنیٹلی بلڈ ریلیشن کے لیے لکھنا ہے، اور یورز سنسیئرلی اپنے دوستوں کے لیے لکھتے ہیں۔ کچھ بچے یورز کے اندر اپوسٹرافی یوز کرتے ہیں، جو کہ آپ نے نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا۔ یورز کا وائی کیپیٹل لکھنا ہے، افیکشنیٹلی کا جو اے ہے وہ سمال ہونا چاہیے، اس کے بعد کوما ہونا چاہیے، ایکس وائی زی فل سٹاپ، اور اس کے بعد بریکٹ میں آپ نے نیم لکھنا نہیں ہے اپنا، این اے ایم ای نیم، جسٹ اس طرح آپ نے لکھ دینا ہے۔ تو یہ آپ کا 1 نمبر اس کا ہو گیا، یورز افیکشنیٹلی ایکس وائی زی، ڈیئر فادر کا 1 نمبر ہو گیا، 2 نمبر ایگزامینیشن آل سٹی کا 1 نمبر، اور ڈیٹ کا 1 نمبر، یہ آپ کے 4 نمبر، اور 6 نمبر آپ کے باڈی کے ہیں۔ باڈی جب آپ لکھیں گے تو باڈی کے اندر آپ تمام انفارمیشن کوشش کریں ایڈ کریں، اور اس کو کم از کم آپ کا 3 سائڈز، کم از کم 3 سائڈز پہ آپ کا لیٹر جانا چاہیے، اور کوٹیشن بھی آپ ایڈ کریں اس میں مزید اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے۔ تو لیٹر کے ساتھ اپلیکیشن کی چوائس ہوگی، وہ پھر ہم کسی اور دن میں آپ کو ڈسکس کریں گے ہم اس کو نا، بلکہ یہاں پہ فارمیٹ موجود ہے ہمارے پاس اپلیکیشن کا۔ دا پرنسپل ہے، دا گورنمنٹ کالج ہے، گورنمنٹ کا جی کیپیٹل، کالج کا سی کیپیٹل، سٹی اے بی سی، اس کے بعد آپ یہاں پہ سبجیکٹ لکھتے ہیں، نہیں تو ایک لائن چھوڑ دیں، اپلیکیشن فار کریکٹر سرٹیفکیٹ جو بھی ہے، ریسپیکٹڈ سر، سر کا ایس کیپیٹل، ریسپیکٹڈ کا آر کیپیٹل، اس کے بعد آپ نے یورز اوبیڈینٹلی لکھنا ہے، اوبیڈینٹلی کا او سمال ہے، پھر نیم اور رول نمبر آپ نہیں لکھ سکتے، لیکن آپ جو ہے اس کی جگہ نیم اور رول نمبر کی جگہ ایکس وائی زی آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد ادھر دوسری سائڈ پہ آپ ڈیٹ مینشن کریں گے۔ اسی طرح سٹوری رائٹنگ میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ سٹوری رائٹنگ میں جو آپ کی مورل آئے گا، 2 مورلز آئیں گے، اور آپ نے کسی ایک پہ سٹوری لکھنی ہوگی۔ سب سے پہلے جیسے جو بھی آپ مورل اٹیمپٹ کرتے ہیں، جیسے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں لکھوں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن پہ، تو آپ پہلے سٹوری سوچیں گے، تو سٹوری سامنے ایسے لکھ دیں گے ٹائٹل بناتے ہوئے۔ ٹائٹل میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کنجنکشنز، پریپوزیشنز اور آرٹیکل سمال ہو جاتے ہیں، باقی تمام کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہو جاتا ہے۔ جیسے اے تھرسٹی کرو، یہ بنتی ہے اس کی کہانی۔ اس کا فرسٹ پیراگراف پریزنٹ ٹینس میں ہوگا، جس میں آپ نے مورل کو ڈیفائن کرنا ہے۔ سیکنڈ پیراگراف پاسٹ ٹینس میں ہوگا، جب تک کہ کوئی ڈائلاگ نہ آ جائے، اس کے بعد آپ نے مورل لکھنا ہے، پھر اسی کہانی کے مورل کو آپ نے ثابت کر دینا ہے، نیسیسٹی دا مدر آف انوینشن۔ کچھ بچے 2-3 مورلز لکھتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے، ایک ہی مورل لکھنا ہے، اوپر سٹوری کا نام سوچ کر لکھنا ہے، نیچے جا کے مورل کو پروف کرنا ہے۔ کچھ بچے اوپر مورل لکھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہو جاتے ہیں۔ تو 9 مارکس آپ کی سٹوری میں بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی 3 پیجز پہ جانی چاہیے۔ اب دیکھیں جی، ایک بچے نے یہ ایک لکھا ہے میسنجر اینڈ ہز ہورس، میسنجر کے بھی سے پہلے غلط لکھے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہاں پہ جو ہے یہ ایچ بھی سمال لکھا ہے، ہورس بھی سمال لکھا ہے، پھر انورٹر کوماز بھی ڈالے ہیں، جو کہ تمام یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح آپ اور اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، کیمل کا سی سمال لکھ دیا ہے، جیکل کا جے کیپیٹل لکھا ہے، یہاں پہ آ لکھ دیا، یہاں پہ دا لکھ دیا، جو کہ غلط ہے۔ دونوں طرف اے آپ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح دا ٹیلر، اب یہاں پہ آپ کو ابھی میں نے بتایا تھا جو کنجنکشنز ہیں وہ سمال ہوتے ہیں،
تو یہاں پہ اینڈ کا ایک کیپیٹل لکھا ہوا ہے. تو اس طرح جو ہے اس طرح کی مسٹیکس ہیں جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اور اس طرح کی مسٹیکس نہیں کرنی چاہیے. اور پاسٹ ٹینس ہے یا کس طرح بھی ہے، جیسے یہاں پہ دا ووڈ کٹر بیکم سیڈ اینڈ بگنس ٹو کرائی، تو یہ بگنز اور بیکمز یہ انکریکٹ ہے کیونکہ ہم نے پاسٹ ٹینس یوز دا ووڈ کٹر بیکیم سیڈ اینڈ بگین ٹو کرائی آئے گا. اسی طرح جو سٹینزا کا کوشچن ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے لکھنا ہے دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم دا رین، یا جو بھی ہے ریٹن بائی W.H. ڈیوس ہوتا ہے. کچھ بچے ایسے لکھ دیتے ہیں پوئم کا نام دا رین، پوئٹ کا نام W.H. ڈیوس. یہ بالکل ایک رانگ طریقہ ہے کیونکہ ہم نے سنٹینس آپ کا چیک کرنا ہوتا ہے، اس لیے سنٹینس کی شکل میں ریفرنس لکھیں، ریفرنس کے سپیلنگ ٹھیک طرح سے لکھیں، کانٹیکسٹ کی ہیڈنگ بنائیں، پھر ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ بنائیں. اس طرح پنکچویشن میں بہت سی مسٹیکس کرتے ہیں بچے اسٹوڈنٹس، جیسے اب یہاں پہ انورٹر کوما شروع کی ہیں، جو یہاں پہ بند کر رہے ہیں اور جو کوما ہے جو کہ رپورٹنگ سپیچ کا کوما ہے وہ انسائیڈ آف دا انورٹر کوماز ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل برابر لگا دیے. جیسے یہاں پہ ایسے اس طرح لگانا تھا، یہاں پہ یہ کیپیٹل آنا تھا، یہ سمال لکھا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ مسٹیک کنسیڈر ہوتی ہے. بالکل ایک واضح طور پر اندر والی سائڈ پہ فل سٹاپ ہے، یہ دیکھیں یہ برابر لگا ہوا ہے فل سٹاپ اور انورٹر کوماز. باقی اپنے ٹیچرز سے رہنمائی ضرور حاصل کریں. اچھا دوسرا یہ لکھا کھڑا ہے پنکچویٹ، تو پنکچویٹ کا ورڈ بھی غلط لفظ ہے. آپ پنکچویٹ ایک امپیریٹیو انداز ہے کہ آپ اگلے کو کہہ رہے ہیں پنکچویٹ کریں، تو آپ نے لکھنا ہے پنکچویشن. اس کے بعد پیئرز آف ورڈز میں بھی بڑے بچے احتیاط نہیں کرتے، اس میں جو ہے خاص طور پہ جو اینڈنگ مارک لگانا بھول جاتے ہیں، اس پہ بھی ایگزامینر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ آپ کے نمبر کاٹ سکتا ہے. جیسے یہاں پہ کین یو سائٹ، یہ کوشچن کا انداز تھا، یہاں پہ فل سٹاپ لگا ہوا ہے جو کہ غلط ہو گیا یہ سنٹینس. تو کوشش کریں اس طرح آپ لکھیں، لائن چھوڑتے جائیں، ایک ایک پیئر کے بعد لائن چھوڑتے جائیں اور بڑا بہترین کر کے اس کو. اسی طرح ٹرانسلیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ترجمہ کرتے وقت الفاظ خوش خطی کے ساتھ کھلے کھلے کر کے لکھیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. نام آئیں جو اردو زبان میں استعمال نہیں ہو سکتے تو ان کو آپ دونوں انگلش اور اردو میں ساتھ لکھ دیں، بریکٹ میں آپ انگلش میں بھی لکھ دیں. اچھا بعض اوقات ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بچے پنکچویشن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے پنکچویشن کو نظر انداز نہیں کرنی. 15 نمبر کا سوال ہے، اس میں بالکل احتیاط برتنی ہے آپ نے. اور جب آپ ٹرانسلیشن کریں با محاورہ ترجمہ کریں بہترین، اس کا مفہوم واضح ہونا چاہیے اور اچھے الفاظ، خاص طور پہ اپنے اردو کا جو آپ کے ٹیچر ہیں ان سے پوچھ کر آپ کوئی نہ کوئی اچھے الفاظ کا استعمال کریں، خاص طور پہ جو امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں. سپیلنگس کی مسٹیکس اکثر بچے کرتے ہیں، ایکسپلین میں آئی آتا ہے، ایکسپلینیشن میں آئی نہیں آتا، ریفرنس میں FE ہوتا ہے، کچھ بچے اس طرح غلط لکھتے ہیں. ورب اور ناؤن میں احتیاط کریں، بلیو جیسے ورب ہے، بلیف ناؤن ہے، ایڈوائس ناؤن ہے، ایڈوائس سی والا ورب ہے، اے والا افیکٹ ورب ہے، ای والا ناؤن ہے. بریتھ اور بریتھ میں خیال کریں، انویلپ میں. اس طرح کی مسٹیکس بچے اسٹوڈنٹس بہت کرتے ہیں جس کی آپ نے. اچھا پھر کوشچن آپ لکھتے ہوئے یا تو ہیڈنگ بنائیں یا تو کوشچن لکھیں. کچھ بچے کوشچن ہی نہیں لکھتے، جس سوال کو آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اسی کی نمبرنگ دیں. بعضوں کا نمبرنگ بھی غلط دی ہوئی ہوتی ہے. پورا ایک بہترین طریقے سے اس کو جو ہے پورا ریفرنس دینا ضروری ہوتا ہے. اس میں بالکل اوور رائٹنگ نہ کریں، اوور کٹنگ نہ کریں، ریموور استعمال نہ کریں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بیڈ امپریشن ڈالتی ہیں اور مارکس ڈیڈکٹ کرنے میں رول ادا کرتی ہیں. ڈو ناٹ اٹیمپٹ اینی پارٹ آف دا سیم کوشچن سیپریٹلی. جیسے کہ آپ کا 7 کوشچن اس کے 3 جز ہیں. اے میں آپ کا سٹینزا ہے، پھر پنکچویشن ہے، پھر پیئرز ہے. کچھ بچے کیا کرتے ہیں سٹینزا لکھ کے پھر اس کے 2 جز اور سوال 2-3 کرنے کے بعد کوئی اور سوال کوشچن کرنے کے بعد وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک غلط طریقہ ہے. ایسا آپ بالکل نہیں کر سکتے. شارٹ کوشچنز کے اندر ورب کی جو مسٹیک ہے اس کا 1 نمبر آپ کا کٹ جاتا ہے.
تو اس طرح کی مسٹیکس نہ کریں. باقی اس کو جو نئے سلیبس کے مطابق جو ہے نیکسٹ ویڈیو جو ہے میں انشاءاللہ تیار کروں گا، جس میں ایک ایک کوشچن پہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. لیٹر کی لینگتھ کیا ہونی چاہیے، سٹوری کی کیا لینگتھ ہونی چاہیے، جو آپ کے لیے بڑی انشاءاللہ بینیفیشل ہوگی. جزاک اللہ، شکریہ.